अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी रोज़े की फ़जीलत और फ़र्ज़ियत। आज हम पढ़ेंगे रोज़े की अहमियत। अहमियत क्या होती है कि अगर हमारे पास जो रोज़े अब जिस तरह हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, अगर हम रोज़े रखेंगे तो हमें सवाब कितना मिलेगा और अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें गुनाह कितना मिलेगा, इनकी अहमियत कितनी है। चलिए शुरू करते हैं बग़ैर किसी देर के। अहमियतुस्सौम, रोज़े की अहमियत। रमज़ान की बरकतों से महरूम रहने वाला बेनसीब है। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि रमज़ान आया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो कद्र व मंज़िलत के एतबार से 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। नीज़ फरमाया, लैलतुल क़द्र की सआदत से सिर्फ बेनसीब ही महरूम किया जाता है। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया। आगे है हमारे पास, रमज़ान पाने के बावजूद मग़फ़िरत हासिल न कर सकने वाले के लिए हलाकत है। ये हमारे पास अरबी में हदीस है, लेकिन अरबी अगर पढ़ी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको उर्दू में ही पढ़ के बताती हूँ। हज़रत का बिन अजरह फरमाते हैं, रसूल अल्लाह ने सहाबा कराम से फरमाया, मिंबर लाओ। हम मिंबर ले आए। जब नबी करीम पहली सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। इसी तरह आपने जब तीसरी सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। जब रसूल अल्लाह मिंबर से तशरीफ़ लाए तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो इससे पहले कभी नहीं सुनी। आपने फरमाया, जनाब जिब्राईल मेरे पास आए और कहा, इस आदमी के लिए हलाकत है जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी हासिल ना कर सका। उसके जवाब में मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जनाब जिब्राईल ने कहा, हलाकत है उस आदमी के लिए जिसके सामने आपका ज़िक्र किया जाए और आप पर दरूद ना भेजिए। सब एक दफ़ा दरूद पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने इसके जवाब में आमीन कही। फिर जब तीसरी सीढ़ी चढ़ा तो जनाब जिब्राईल ने कहा, जिस शख्स ने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, इसके लिए भी हलाकत हो। मैंने इसके जवाब में भी कहा आमीन। इसे हाकिम ने रवायत किया। आगे हमारे पास रोज़े खोरों के लिए इबरत का इंजाम। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना, मैं सोया हुआ था और मेरे पास दो आदमी आए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और मुझे एक मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ पर लाए और दोनों ने कहा, इस पर चढ़ें। मैंने कहा, मैं नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा, हम आपके लिए सहूलत पैदा कर देंगे। बस मैं चढ़ गया, हत्ता कि मैं पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया, जहां मैंने शदीद चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी। मैंने पूछा, ये आवाज़ें कैसी हैं? उन्होंने बताया, ये जहन्नमियों की चीखों पुकार है। फिर वो मेरे साथ आगे बढ़े, जहां मैंने कुछ लोग उल्टे लटके हुए देखे जिनके मुंह को चीरा दिया गया, जिससे खून बह रहा था। मैंने पूछा, ये लोग कौन हैं? जिनके मुंह को चीरा दिया गया है, जिससे खून बह रहा है। मैंने पूछा, ये लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो रोज़ा वक्त से पहले अफ्तार कर लिया करते थे। इसे इब्ने हज़ैमा और इब्ने हब्बान ने रवायत किया। यानी कि अभी टाइम रहता था और हम लोग अक्सर अगर अज़ान होने से पहले ही, चाहे वो 1 मिनट ही क्यों ना हो, अगर पहले ही अफ्तार कर दें तो हमें ये सज़ा मिलेगी। आगे चलिए देखते हैं रोज़े की अहमियत कुरान मजीद की रोशनी में। रोज़ा इस्लाम के 5 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। रोज़े पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे।
روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی ترتیب دینا ہے، تربیت دینا ہے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183، دوسری سورت ہے اور 183 اس کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی انبیاء کے جو پیروکار تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم سے تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183۔ آگے ہے ہمارے پاس رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دونوں کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ یعنی مریض اور مسافر وقتی طور پہ تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کو وہ روزہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا عید کے بعد اور اگلا رمضان آنے سے پہلے اس دوران اس کو اس کی قضا دینی ہوگی، یعنی وہ روزہ رکھنا ہوگا۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں، یعنی اس پہ کفارہ کوئی نہیں ہے، صرف وہ روزہ دوبارہ رکھنا کافی ہوگا۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 185 کا یہ ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے تاکہ ہمیں مشکل نہ ہو، اور اگر ہم بیمار بھی ہوں تو تاکہ بعد میں ان روزوں کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رخصت رکھی ہے۔ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، مطلب رات کے وقت آپ کر سکتے ہیں، دن میں نہیں۔ افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنیٰ ہے، یعنی افطار سے لے کر صبح صادق، صبح سورج نکلنے سے پہلے، مطلب آپ یہ جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سحری کرنے کے ٹائم تک پابندی سے مستثنیٰ ہے، مطلب تب کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے، یعنی اگر عورت اعتکاف میں ہے تو تب آپ رات کو نہیں کر سکتے۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ اب لوگ بظاہر سن کے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے، یہ کیوں اس ٹائم پہ بول رہے ہیں یا کچھ، تو ہم لوگ باقی تو ہر طرح کی دنیاوی باتوں کے بارے میں ایک ایک چیز پوچھتے ہیں، لیکن جہاں پہ دین آتا ہے وہاں ہم ایسی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آگے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا
اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویوں سے بچیں گے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، جس میں یہ مسئلہ ڈسکس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی۔ ہم دین کی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ وہی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اگر ہم دنیا میں کوئی نقصان ہو بھی جائے تو اس کا ہمیں آخرت میں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں، ہم سے ان میں غلطی ہو تو ہمیں آخرت میں سزا ملے گی، تو اس لیے ان میں کوئی شرم کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آج چونکہ رمضان کا پاکستان میں چاند دیکھے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کل رمضان المبارک ہے ہمارا، تو چلیے چاند دیکھنے کے مسائل بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے، یعنی چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے، یہاں پہ شاید مسٹیک ہے۔ شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 روزے پورے کرنے چاہیے۔ اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ یہاں میں نے روزے بول دیا، یہاں پہ ہے 30 دن، یعنی کہ اگر بادل وغیرہ ہوں اور چاند کلیئر نظر نہ آئے تو 30 دن پورے ہوں گے۔ مطلع ابر آلود مطلب بھی ہوتا ہے کہ چاند کے طلوع ہونے کی جگہ جہاں سے چاند نکل رہا ہوتا ہے، اگر وہ ادھر بادل ہیں، ابر آلود ہے، چاند صحیح نظر نہیں آ رہا تو 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ شک کا روزہ رکھنا منع ہے، 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا بھی منع ہے، یعنی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ 15 شعبان کے بعد آپ روزے نہ رکھیں اگر کسی بھی وجہ سے رکھ رہے ہیں، کیونکہ 15 کے بعد حکم ہے کہ آپ ان دنوں میں اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ آگے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے وہ آپ اچھے سے فرض روزے رکھ سکیں۔ اور شک کا روزہ بھی نہیں ہے کہ شاید نظر آ گیا ہوگا تو ہم رکھ لیتے ہیں، تو ایسے بھی روزہ نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی کریم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا، چنانچہ نبی کریم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اسے ابو داؤد نے روایت کی۔ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے، مطلب طلوع ہونے میں فرق نہیں ہوتا کہ چاند پتلا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، باریک ہے، ٹھیک ہے، بس چاند نظر آنا چاہیے۔ حضرت ابو البختری کہتے ہیں، ہم عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا، کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے، بڑا ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا لگتا ہے۔ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے، کچھ نے دوسری رات کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا، تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا ہے؟ ہم نے بتایا فلاں فلاں رات دیکھا تھا، تو کہنے لگے رسول اللہ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ دعا سب آج چاند جب نظر آئے گا، چاند دیکھیں گے تو سب نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامہ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ جو سرکل نظر آ رہا ہے ادھر آپ کے پاس جزم ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر دعا پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامہ والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے